से दो नैरेटिव पेश किए। एक नैरेटिव ये है कि रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, और दूसरा नैरेटिव ये है कि ओवर टुडे इज द हिस्ट्री ऑफ टुडे। अब उस कंटेस्ट में जब चीजों को हम देखते हैं तो कश्मीर की तारीख जब भी मरतब होगी, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के बगैर अधूरी होगी। इसलिए कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट ही वो तुलबा की जमात है जिसने इस पूरी तहरीक को अपने खून से सीधा जमील चौधरी की शक्ल में, दूसरे शोधा की शक्ल में, नई बट की शक्ल। इसलिए जम्मू कश्मीर की तारीख की जो रकम है वो शोधा के जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के खून से आबाद है। और दूसरी बात, इस रियासत के अंदर जब हम शऊर की अलमबरदार तंजीम कहते हैं तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि इस रियासत के अंदर तालीमी इदारों के अंदर पढ़ने के लिए मुतालिया कश्मीर की जदोजहद, मेडिकल कॉलेज की जदोजहद, कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जदोजहद, PhD क्लासेस की जदोजहद, कश्मीर बैंक की जदोजहद, इंटरश एयरपोर्ट की जदोजहद का खबर भी इसी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट ने दिया। और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने तमाम बिखरी हुई तमाम मुंतशिर तुलबा तंजीम को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। और सिर्फ यही नहीं किया, यही जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट है जो आपके माजी के एक चेयरमैन जमशेद मिर्जा की क़यादत में जब पहली दफा जफराबाद की तारीख के अंदर एक तुलबा तंजीम जो है एक नाम इलाके के अंदर कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती है। और उस कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस के अंदर आजाद कश्मीर के इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर तमाम एजुकेशनिस्ट को बुलाती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाती है, तमाम तुलबा तंजीमों को बुलाती है और उस कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस में अपना तालीमी मैनिफेस्टो का ऐलान करती है और ये बात बताती है उनको कि ये खित्ते के मादरियात क्या है, इस खित्ते के वसाइल क्या है, तुलबा की जरूरत क्या है, तालीमी निजाम क्या है, तुम्हारा निसाब क्या है और तुम्हारे खित्ते के नौजवानों की जरूरत क्या है। ये क्रेडिट भी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट को जाता है। इसलिए दोस्तों और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों, जो बात आपसे करनी है आज, आने वाले हालात के ऊपर करनी है, उसके ऊपर मैं बात करके जा चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत बीत चला। दोस्तों मैं कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं कोई हकाक से मुनाफी बात नहीं करूंगा, उस शायद वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं है। आप जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट को जो नए सलाह रहे, जो नई काबीना है, उसको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आज से 20 साल पहले के मारूफ मुख्तलिफ थे, आज से 30 साल पहले के मारूफ मुख्तलिफ थे, आज मारूफ मुख्तलिफ है। और जिस तरह शफकत इनकलाबी साहब ने कहा कि समाज के अंदर और सियासत के अंदर और तारीख के अंदर आप एवोल्यूशन को नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जब आप तुलबा सियासत में जाएंगे, तुलबा सियासत की जदोजहद करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका तालीमी निजाम क्या है, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या चीज पढ़ाई जा रही है। तो जब उसकी बारीकी को देखेंगे तो इस रियासत के अंदर तालीमी निजाम नहीं है, सिर्फ रियासती इदारे हैं जहाँ तालीम बिकती है, जहाँ तुलबा को एक कमोडिटी की, एक सरमायादार मंडी का एक पुर्जा बना के पेश किया जाता है कि ये पढ़ा लिखा इंजीनियर, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर उस साम्राज्य के, उस सामाजिक ढांचे को सहारा दे सके, उस सरमायादारी और बेरकमी साम्राज्य के लिए एक पुर्जे का किरदार अदा कर सके, जो अपनी मर्जी से न सोच सकता है, न अपनी मर्जी से बोल सकता है, न अपनी मर्जी से लिख सकता है। इसी एजुकेशन सिस्टम को भी आपको कुछ तरीके करना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो निसाब तालीम, जिस निसाब तालीम के अंदर झूठ पढ़ाया जाता है, जिस निसाब तालीम के अंदर नफरतें सिखाई जाती हैं, जिस तालीमी निसाब के अंदर आपको जारत सिखाई जाती है, आपको झूठी तारीफ दी जाती है, मुझे बताएं कि आप ना तो अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना अच्छे दानिशवर बन सकते हैं, ना अच्छे कानूनदान बन सकते हैं, तो अच्छे इन्वेस्टिगेशन, इस बात का भी आपको इदराक होना चाहिए। और वो एजुकेशन सिस्टम ये है कि आज आपको दशकों के अंदर देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी और टाटू की तालीम और एक्सिसन और बीकन और प्राइवेट मंडियों की मार्केट में आपको तकसीम करके रख दिया गया। इसलिए आप जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट को उसी नई नहज पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों तालीमी इदारों के अंदर जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, आपको बाकी तमाम तुलबा तंजीमों को मिलाकर यहाँ तालीमी हकूक की जंग लड़नी पड़ेगी, तालीमी इंसाफ की जंग लड़नी पड़ेगी, दायरा कश्मीर की जंग लड़नी पड़ेगी, तुलबा यूनियन की जंग लड़नी पड़ेगी। कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितनी बड़ी जहालत है कि टीचर्स, पढ़ाने वाले टीचर तालीमी इदारों के अंदर उनकी यूनियन मौजूद, हुक्ला की यूनियन मौजूद, रेडी वालों की यूनियन मौजूद, रक्षे वालों की यूनियन मौजूद, लेकिन तुलबा अपने हकूक के लिए अच्छे की यूनियन नहीं बना सकते या अपने हकूक के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकते। इससे बड़ी गुलामी, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल वेवलेंथ के ऊपर।
جو آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ شفقت انقلابی صاحب نے جن باتوں کی طرف نشان نہیں کیا وہ اکیڈمک بحث ہیں، یقیناً اس میں ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ 1914 کی جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے پیچھے بھی سرمایہ داریت انوالو تھی، اس کے پیچھے بھی اجارت داریت انوالو تھی، اور اس کے پیچھے بھی معاشی مجلس کو قبضہ کرنے کی انٹینشن موجود تھی، اور اسی کے نتیجے میں 1919 کے اندر اور اس خطے کے اندر تبدیلیاں آئیں، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، بر صغیر کے اندر تحریکوں کا ارتقا ہوا۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ تاریخ کو پڑھو، اسی کے میں کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاسی بنیادوں کے اوپر پڑھو، کیونکہ سیاست ایک علم ہے، سیاست کے اندر پی آئی ڈی ہوتی ہے، سیاست کے اندر نفسیات کو دیکھا جاتا ہے، سیاست کے اندر معاشرت کو پڑھا جاتا ہے، سیاست کے اندر سائنس کو پڑھا جاتا ہے، اور سائنسی بنیادوں کے اوپر تجزیہ کیے بغیر، تاریخی بنیادوں کے اوپر تجزیہ کیے بغیر آپ ایک خاتموں سے رضوی تو بن سکتے ہیں، آپ حافظ سعید تو بن سکتے ہیں قوم کے، نیشنلسٹ کے اندر آپ ایک انٹلیکچوئل نہیں بن سکتے، آپ ایک مزاحمت کار نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخ پڑھو طلباء کی، طلباء تاریخوں کے اندر اس کا مطالعہ کرو کہ انقلاب فرانس کے اندر طلباء نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ تاریخ پڑھو کہ جو مزاحمت کی علامت ہے چی گویرا، وہ ارجنٹائن کا رہنے والا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کس طریقے سے وہ حکمت عملی پڑھو جو کیوبا کے ساتھ مل کر، جو کیوبا کے اندر جا کے فیڈل کاسٹرو اور رال کاسٹرو کے ساتھ مل کر اس نے امریکہ جیسی طاقت کو شکست دی۔ آپ تاریخ پڑھو، آپ ہی کی طرح کا ایک طالب علم اسی خطے کے اندر پاکستان کی شکل میں تھا جو NCA کے طالب علم تھا، اور اس نے اس وقت کے برطانوی سامراج کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی اور پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، وہ تاریخ کو نیا رخ دے گا۔ آپ ماؤ کی تاریخ پڑھو کہ ماؤ سے تم کی تو طلباء کا کیا کردار تھا، آزادی کے گیت پڑھو، میکسم گورکی کی ماں پڑھو، تو آپ کی سندھو کا تعین ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، اور اگر موجودہ تحریک کو دیکھو تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں رفیق جان صاحب، سلیمہ ہارون صاحب، ممکن ہے وہ میری بات کی تصدیق کر سکے کہ موجودہ تحریک طلباء نے چلائی اشفاق مجید وانی، یاسین ملک، عبدالحمید شیخ، شکیل بخشی، اور شاید یہ بھی ان کے اس وقت کے ممبر ہوں گے، یہ بھی وہاں کے طالب علم تھے، اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں نے وہاں جدوجہد لڑی جو بعد میں قومی تحریک کی ایک نئی شکل اختیار کی۔ اس سے طلباء کو اور نوجوانوں کو دنیا کے کسی بھی انقلاب سے، دنیا کی کسی بھی تحریک سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب میں آتا ہوں، میں اس گہرائی میں بھی نہیں جاؤں گا اپنے دوست شفقت انقلابی صاحب کی 1947 کی اس بھلکنی سامراجی تقسیم جس کے پیچھے برطانوی سامراج سے کیپٹلزم شفٹ ہو رہا تھا، امریکی سامراج کو نئی مارکیٹ کی بنیاں بن رہی تھی، بر صغیر ہی تقسیم نہیں ہو رہا تھا، جناب شفقت انقلابی صاحب پورا مڈل ایسٹ بھی تقسیم ہوا، دنیا کی نئی منڈیاں بنی، اور وہ جو 1600 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے اندر آئی تھی، جس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بعد میں اس خطے کے اندر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، اس انڈیا کمپنی کا زوال ہوا، وہ زوال شفٹ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ حصے بکھرے ہوئے۔ اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی انوالو نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی تحریک انوالو نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے انہوں نے بر صغیر کے خطے کے اندر مذہب کو ٹول کے طور پر یوز کیا، اور 1857 کے اندر کی بغاوت کے بعد اسی خطے کے اندر آپ کو نہیں معلوم، میں بتا دیتا ہوں کہ ہندو کو بھی جو ہے ایک لاٹ میں تقسیم کیا، مختلف جو ہے اس کے فرقوں میں، اور 1857 کے بعد دیوبند اور بریلویت کی بھی بنیاد 1918 کے بعد رکھی گئی۔ اسی تمام چیزوں کا آپ اسٹڈی کرو۔ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہو، آپ کے سامنے گلگت کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے جموں اور لداخ کی معروضی حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، میں اس بات پہ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے ماضی کے کارکن اور ماضی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، میں سیاست کے طور پہ آج جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ بات کیا ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ہاں ہمیں ریاست کو جوڑنے کے لیے، ہمیں خطے کے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، خطے کے لوگوں کو ایک نئے سماجی سائنسی بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے نئے سوشل کنٹرکٹ کی ضرورت ہے، اور وہ نئے سوشل کنٹرکٹ کے بغیر ریاستیں نہیں جڑ سکتی۔ اگر آپ جدید بنیادوں کے اوپر، جدید موبائل کے بغیر آپ کی یہ فیس بک نہیں چل سکتی، آپ جدید بنیادوں کے اوپر بایو ٹیکنالوجی کے سائنس میں آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا ہارٹ کا آپریشن آج سے 100 سال پرانے میتھڈ کے ساتھ اگر نہیں ہو سکتا، آپ کے اگر مائنڈ کی سرجری آج سے 200 سال پہلے کے طریقے کے مطابق نہیں ہو سکتی، آپ کے بچے آج سے 100 سال پہلے کا نصاب پڑھ کے دنیا کے
نہیں بن سکتا ہے تو بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست، سائنس، سماج، جیو پولیٹیکل امپورٹنس کو اگنور کیے بغیر، ان کو اسٹڈی کیے بغیر، ان کا اعتراف کیے بغیر آپ نئی آزادی کی نئی دنیا میں داخل ہوں. اس لیے جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی بات کی تو آپ کو یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ دنیا کی تقریباً 35 سے 40% آبادی کا نیوکلیس ہے. ریاست جموں کشمیر کی بات میں کرتا ہوں جس میں پوری ریاست کے اکائیاں آتی ہیں تو اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہے دنیا کی آبادی کے سب سے بڑے ملک چائنا جس کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ ہے اور دنیا کی آبادی کا دوسرا بڑا ملک بھارت جس کی آبادی 1 ارب 31 کروڑ، جس نے ریاست کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کیا ہوا، ظلم بھی کر رہا ہے، جبر بھی کر رہا ہے اور وہاں ہندو فاشزم بھی پھیلا رہا ہے، وہاں RSS بھی ہے، وہاں راہ بھی ہے اور وہاں نئی بنیادوں پر تقسیم ہے اور نیشنل کانفرنس بھی ہے اور PDP بھی ہے، اس بیس پر تقسیم کیا ہوا ہے. اور اس خطے میں جہاں پاکستان جس کو بولتے ہیں جو بین الاقوامی سامراج کی ایک تجارتی منڈی ہے جہاں سے کبھی افغانستان کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کی آبادی 21 کروڑ ہے، اس کی معاشت، اس کی جو ہے ایگریکلچر وہ میرے پانیوں کے اوپر، میرے وسائل کے اوپر زندہ ہے. اور اگر میں باہم کی پٹی کو شامل کروں تو سینٹرل ایشیا کی ریاست کے جنرل گیٹ میں صرف اور صرف وہاں سے ہو کے گزرتا ہے. ان تمام چیزوں کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے. کہ آخری بات کیا کہ مجھے پتا ہے وقت بہت پیچھے چلا، وجہ چونکہ وہ یہ ہے جس کا تعلق جموں کشمیر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے عہدیداروں سے نہیں ہے. میں نے پرسوں بھی عہدیداروں کو بٹھا کے ایک بات کہی تھی کہ لیڈرشپ از ناٹ دی نیم آف پوزیشن، لیڈرشپ از نیم آف ایکشن. جو لوگ ایکشن لیتے ہیں، جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہی تحریک کے لیڈر ہوتے ہیں. آپ کے اوپر اس وقت بہت بڑا امتحان ہے، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاست کا قرض ہے. کیسی اس وقت پوری سیاست دوال پیر تبدیلی کا شکار ہے. اس سے آپ کو جدید علوم کا پڑھنا ہوگا سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر. اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے دوستوں جو بہت سارے چلے گئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جب تک آپ ان پڑھ ہوں گے، جب تک آپ خالی سلوگنزم کا شکار ہوں گے، ایموشنلزم کا شکار ہوں گے، آپ کو بلیک میل کیا جاتا رہے گا. تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ چیک میرا پڑھا لکھا انسان تھا. تاریخ اٹھا کے پڑھو بھگت سنگھ پڑھا لکھا انسان تھا، ماؤ پڑھا لکھا انسان تھا. اور اگر اپنی تاریخ پڑھو گے تو مقبول بٹ ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور مولانا خان قائد تاریخ ایک پڑھا لکھا انسان تھے. یاسین ملک جس نے جیلوں کے اندر 3000 کتابیں پڑھی، ہم شاید باہر آزاد گھومنے کے باوجود بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکے. اسے علم آپ کا زیور ہے، علم آپ کا ہتھیار ہے. ہمیں ہندوستان، پاکستان اور چائنا اور بین الاقوامی سامراج کو اگر شکست دے سکتے ہیں تو وہ علم کے ذریعے دے سکتے ہیں. اور دوسرا ہتھیار ہمارے پاس وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے. دوستوں گالی دینے سے آپ کی بڑھاس تو نکل سکتی ہے، گالی دینے سے سماج تبدیل نہیں ہو سکتے، گالی دینے سے دشمن کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے. ہم نے دشمنوں کو گالی سے نہیں، ہم گولی سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے شوق سے اور اپنے شکست دینی ہے. اس سے اپنی اخلاقی قدروں کو مضبوط کرو، گالیوں کی سیاست کا اجتناب کرو. نعرے آپ کے فلسفے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ہندوستان اور پاکستان کے غریب لوگوں کے دشمن نہیں ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے غریب لوگ ہم سے اور آپ سے زیادہ مجبور ہیں. اور ہم ہندوستان اور پاکستان کے کسانوں، مزدوروں، طلباء ان کے ساتھ مل کر اس خطے کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی قومیں ہوتی ہیں، ایک طاقتور، ایک کمزور، ایک طاقت اور دوسری مقصود. اس سے ظلم دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہوگا. دنیا کا ہر مظلوم ہمارا دوست ہے اور دنیا کا ہر ظالم ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ USA ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ چائنا ہے. اس کے سی پیک پارٹ ایسٹ انڈیا کمپنی پارٹ 2 ہے. اسے سی پیک کو آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹیسٹنٹ کی اسٹڈی کرو جو اس خطے میں ایک نئے سامراج کی شکل میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری جیوگرافی، ہماری اکنامکس ساری چیزوں کو چینج کرنے جا رہا ہے. اس لیے دوستو یہ جنگ ہماری بہت کمپلیکیٹڈ ہے. جس شاعر نے آپ شاعر اور ادیب پیدا کرو جو میکسم گورکی کی طرح ناول ماں لکھیں. آپ انقلابی شاعری کی بنیاد پر اپنی قوم کو جگاؤ. آپ بہترین سائنسدان بن کے مقابلہ کرو. آپ بہترین قانون دان بن کر قانون کے تنازع میں قانونی جنگ لڑو. اور آپ سیاست کے ارتقاء کے اوپر تاریخ کا مطالعہ کر کے آنے والے حال کی جنگ لڑو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے معروض جو ہیں. اور ایک اور بات جو میری آخری بات ہے، جو آج کی آخری بات ہے، کہ آپ کے ذہن میں آزادی کا تصور بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں.